बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे साइफर केस के हवाले से। चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर। साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया और जज की तैनाती दुरुस्त करार दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था और जवाब अब जारी किया गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में यह भी करार दिया गया है कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। जबकि अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। इस हवाले से अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे और आने वाले हालात चेयरमैन पीटीआई के लिए किस कदर मुश्किल हो सकते हैं या फिर उनकी जेल से रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इलेक्शन से कबल पीटीआई के चेयरमैन का क्या स्टांस होगा, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आगे मुस्तकबिल की जब हम बात करते हैं तो चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल का सियासी स्टांस, सियासी उनका करियर किस तरह से देख रहे हैं। हमारे मेहमान उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची मुजाहिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिर साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर क्या लग रहा है आपको, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सूरत हाल इख्तियार जिस पे खुद रियासती इदारों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ रियासत के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान हालत जंग में है। अभी आपने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और अभी उस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर क्या आया कि एक और हमारा वतन का सिपाही जो है वो शहीद हो गया दहशतगर्दी की जंग के अंदर। ये कोई मामूली बात है कि मतलब रोजाना लोग शहादतें ले रहे हैं और उसके ऊपर फिर अगर सेनेट के अंदर भी ये एक कैफियत पाई जा रही है, बिल पास होता है तो जमहूरी अंदाज है। जमहूरियत को जमहूरियत के अंदाज में लें और समझें पाकिस्तान की मुश्किलात, पाकिस्तान की तकालीफ और रियासत को दरपेश चैलेंजेस जो हैं वो कितने मुश्किल हैं। अभी मैं देख रहा था, मेरा दिल जो है वो बंद हो गया कि वो अफसर जो है वो सलूट कर रहा है और सलूट करके एक इंसान के बदले में पाकिस्तान का झंडा पेश कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात है? ये क्या है? मतलब ये कोई कुर्बानी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम सियासत को बचाते बचाते कहीं रियासत को न गंवा दे, खुदा न खास्ता। इसलिए पहली बात यह है कि अगर हुकूमत पंजाब जो है इस सिलसिले में अपील में जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो फिर उनको ज़ाहिर है मामलात देखने हैं। और फिर सियासत के क्या 9 मई के वाक़यात नहीं हुए? पहले तो ये बता दें कि नहीं। क्या जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इससे इनकार है कि जनाब जो चाहे वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ही क्यों ना हो, क्या वो इस बात से इनकार हैं कि जी ये ऑडियोज उनकी नहीं है? और अगर वो इनकार हैं तो ये बताइए कि बाबर अवान साहब ने वो जो दरखास्त थी वो वापस क्यों ले ली जिसमें फोरेंसिक करवाने के लिए कहा गया था? तो फिर अगर वो वापस ली गई थी तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। चाहे जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीटीआई कोई कहे, पीटीआई है वो आप हैं, वो मैं हूं, वो हमारे दीगर शुरका हैं, जो भी है उसको कटहरे में लाना पड़ेगा और इबरतनाक सजा देनी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब इस हवाले से अगर आप किसी सियासी जमात का मुस्तकबिल ये देखते हैं कि वो जलाओ, घेराओ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, सिपाही से लेके जनरल तक के ऊपर जो है वो डंडे और लाठियां और सोटे और पत्थर और गाली और गुफ्तार का इस्तेमाल करेगा और उसको जो है क्लीन चिट दे दी जाएगी। आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होने देना। और ये एक बहैसियत जिम्मेदार शख्स के और बहैसियत जवानान पाकिस्तान का सरबराह होने के हम इसकी मुखालफत करेंगे हर सतह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर। और जो भी मुजरिम है, चाहे वो बैरूनी है या वो अंदरूनी है, चाहे वो बैरूनी है या वो अंदरूनी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, फैसला महफूज कर देते हैं। भाई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों महफूज किया आपने? पता है ना, ये कौन सा दुनिया के अंदर है कि जनाब ये तो ठीक हो गया, ये हमने महफूज कर लिया। ये ऐसे ही है कि आप वो कहते हैं कि हमने आपका चेक महफूज कर लिया है, अभी हमारी मर्जी है जब हम आपको पैसे दें। ये कौन सी बात है? ये किस किस्म के म्यार हैं अदलिया के
میرے خیال ہے کہ عدلیہ نے ایک دفعہ عزت حاصل کی تھی دوبارہ، جب فل بینچ جو ہے اس کی پوری لائیو کوریج پہلے دن دکھائی گئی تھی اور لوگوں میں بڑا اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا، مجھ سمیت. لیکن اس کے بعد پھر ایسے جو معاملات جو کہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک جھکاؤ رکھتے ہیں، ایک ایسا معاملہ رکھتے ہیں. بالکل دیکھیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ تمام فیئر اینڈ فری جتنی بھی معاملات ہیں ان کو کروائے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو چانس ملنا چاہیے، لیکن پھر تو کچے کے ڈاکوؤں کو بھی چانس دے دینا. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیا وجہ ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں، پھر ٹی ٹی پی والے، ان کو بھی کہیں کہ جناب ان کو بھی حکومت میں آنے کی اجازت ہے، ان کو بھی الیکشن میں اجازت ہے حصہ لینے کی. من نہ کریں نا، ایسا کام نہ کریں. پاکستان کی ریاست ہے، آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے پاکستان کی ریاست کے ساتھ. پاکستان ہے، یہ ریاست ہے، ہمارے ادارے ہیں، تو ہم موجود ہیں. ہم اس لیے رات کو آرام کی نیند سوتے ہیں کہ کیونکہ کوئی سپاہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے سکون کا ضامن ہوتا ہے. آج اس کے خون کے جو ورثاء ہیں وہ عدالت کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، وہ میڈیا کو جگا رہے ہیں، وہ عوام کے دلوں پہ دستک دے رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہربانی کرے ہمارے غم، ہمارے غصہ، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے شہداء، ان کا کچھ حیا کرے، ان کا کوئی خیال کرے، ان کے خون کی کوئی وفاداری کرے. آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک میں، دنیا میں کوئی مثال نہیں موجود. کیا دنیا میں کورٹس نہیں لگتے؟ دنیا میں امریکہ سمیت 39 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے اندر ملٹری کورٹس لگتے ہیں، جن کے اندر اب ڈاکٹر کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ جب کیپٹل ہل کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ حملہ ہوا تو کیا امریکہ کے اندر اس کے لیے کوئی دوسرا معیار تھا؟ تو معیار تو یہی تھا نا. تو پھر آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. بالکل معاملات کو دیکھنا پڑے گا، ان پر نظر ثانی ضروری ہے. سر بہت اہم آپ نے جو ہے اوپینین شیئر کیا. عارف چودھری صاحب، قانونی حیثیت کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کی؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا پلیز. بہت شکریہ، آپ نے اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں دریافت کیا. ورنہ میں ساری گفتگو جو سن رہا تھا اس میں اس قصے کا، اس کیس کا تو جو قانونی پہلو ہے کہ کس طرح اسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور یہ ٹرائل کیسے ہوا ہے اور کیس کیسے رجسٹر ہوا، اس کی بجائے سارے کا سارا وہ بیانیہ اور نیریٹو جو تھا وہ بیان کیا جا رہا تھا جو ایک عمومی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف تیار کیا گیا ہے. اور اسے بالکل چاہتے ہیں ہمارے دوست، ہمارے نوجوانوں کے سربراہ، ہمارے دل کی دھڑکن، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لوگ اور دنیا کے تمام لوگ جس طرح اس کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں نہ کوئی کمیشن مقرر ہو اور نہ اس کی کوئی تحقیقات ہو، اور جس کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے اور جن مقاصد کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اسے تسلیم کیا جائے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، میں آپ سے عرض کروں، بنیادی طور پر جذبات اپنی جگہ ہوتے ہیں، فیلنگز، اور دونوں طرف سے جو بھی فیلنگز ہیں اس کو علیحدہ رکھا جائے. معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے، عدالت نے بالکل وہ فیصلہ کیا ہے جس کی عین قانون کے مطابق ضرورت تھی. اس میں انہوں نے بالکل بیلنسڈ فیصلہ کیا ہے. جہاں تک تقرر کا تعلق تھا جج کا، اس میں انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا کہ جی جج کی تقرری ٹھیک ہوئی ہے. لیکن جہاں تک معاملہ تھا اس کے جیل ٹرائل، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو جو نوٹیفیکیشن کرنا ہے اور وہ عدالت کی، ہائی کورٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور وہ ہائی کورٹ کو بھی آپ ایک نہیں کنسلٹ کیا گیا، یہ ریکارڈ وہاں سے منگوایا گیا، اور یہ ساری کی ساری بات جو جب عدالت کے سامنے آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ہونے والا نظام عدل جو ہے اس قدر ہو جائے کہ اوپر تضاد آ جائے اور لوگ پوری دنیا کے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں نظام میں انصاف نہیں ہے، تو اس سے پاکستان نہیں چل سکتا. ریاست کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کی قاعدہ یہ عادلانہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا بھی سیریس یعنی ان کے خلاف کیس ہے، اس کے لیے انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دینا ضروری ہے. اور اسی طرح جو الزام ہے بہت بڑا لگایا گیا ہے، اس کے لیے بھی ایک انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونا ضروری ہے جس میں تعین کیا جائے کہ یہ ساری چیزیں سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عارف چودھری صاحب، آپ اس فیصلے سے تو ابھی تک مطمئن نظر آ رہے ہیں. یہ بھی بتا دیجئے مختصراً، کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی اس کیس میں ضمانت ممکن ہے؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا معاملہ تو اس سے بالکل ہٹ کے ہے، اور اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کیس کا ری ٹرائل ہونا ہے تو وہ ضمانت ان کی ہو جانی چاہیے، کیونکہ کسی شخص کو غیر معینہ مدت تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایون کیس فردر انکوائری کا ہو تو تب بیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس میں سارے کا سارا اب از سر نو ٹرائل یعنی شروع ہوگا، تو جس شخص کا از سر نو ٹرائل ہونا ہے تو درمیان میں اس وقت تو کوئی ایلیگیشن جو ہے صرف ایلیگیشن کی حد تک موجود ہے، کوئی کاروائی ان کے خلاف موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیل ہو جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے کہ جس کیس میں بھی لوگوں کی بیل ہوتی ہے، عدالت کو فیصلہ کرتی ہے، اس میں ان کو دوبارہ پھر پکڑ جائے۔ وہ خواتین تھی، اور ہمارے اندر اتنی غیرت اور حیا کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اپنی ان خواتین بہنوں کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی ہمدردی، جن کو پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے، کہیں بھی اس طرح عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کئی مہینے سے وہ جیل میں موجود ہیں اور ان کی بیلیں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود انہیں رکھا جا رہا ہے۔ ریاست کو ریاست ہی رہنے دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا عارف چودھری صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا ہے۔ مظاہر سعید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب جس طرح سے ہم کیس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، آنے والے وقت کو ڈسکس کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی کریئر کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، پہلے تو میں معذرت ایک شعر سے بات شروع کروں گا۔ مجھ سے کیا بات لکھانی ہے کہ اب میرے لیے سونے اور چاندی کے قلم آتے ہیں۔ تو مجبور تھا یہ بات کرنے کے لیے کہ کوئی پروگرام میں نے سنا تو معاملات کہنا پڑا مجھے یہ۔ دیکھیں اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کیس چل رہا ہے، اس میں جو عمران خان کے بھی وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر سزا ہوتی ہے تو وہ تقریباً 10 سال کی ہوگی، جبکہ مخالفین جو ہیں وہ یہ بات کو کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمر قید اور اس میں سزائے موت کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت اگر صورتحال جو ملک کا سینیریو چل رہا ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ابھی جیل میں بند ہیں، جس طرح ان کے گرد گھیرا تنگ ہے، تو امید یہی نظر آتی ہے کہ ان کو اس کیس میں ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن کیا یہ سائفر کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ بھی اب تو بن چکا، لیکن اس کو جس ایکٹ کے تحت یا جس ایکٹ کے تحت اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو کس شخص نے یہ سائفر کو پبلک کیا تھا؟ کیا اس وقت وہ ایک کامن آدمی تھا، ایک سویلین تھا؟ نہیں، وہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اس ملک کے جب وہ معاملات کی۔ اس کے علاوہ کئی جرنلسٹ نے اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، سائفر کی کاپی یہاں ہے، سائفر کی کاپی یہاں ہے۔ تو کیا تمام ایسے لوگ جو اس چیز میں ملوث تھے یا اس چیز کو ظاہر کرنے میں ملوث تھے، کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ تو بہرحال یہاں تو اس چیز کو کنکلوڈ میں کروں گا کہ ضمانت اور اس میں ریلیکس ملنا عمران خان صاحب کو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ بارے دیگر دوسری اگر میں بات اس میں کروں کہ یہاں تک سننے میں آ گیا کہ ٹی ٹی پی کو بھی الیکشن کی اجازت دی جائے، تو بھائی عمران خان کے حصے میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس نے آرمی پبلک اسکول پہ جو ہے نا حملہ کیا ہو، اس ملک کے بچوں کو مارا ہو، اس ملک کی ماں بہنوں کی عزت پامال کی ہوں۔ تو بڑے معاملات اس ملک میں ہوئے، تو اس طرح سے لا کے ایک ساتھ نہ کھڑا کیا جائے کسی بھی شخص کو۔ دو کہ وہ زوال میں ہیں جو انہوں نے معاملات کیے، اس کی ان کے ساتھ انکوائری ہونی چاہیے، پراپر جو ہے ان کے پروسیکیوشن وغیرہ کو موقع دیا جائے، ٹرائل ہونا چاہیے، اور جو جائز فیصلہ ہے وہ آنا چاہیے۔ لیکن اب ہر کسی کو اگر آپ زمین کو آسمان سے ملائیں گے تو پھر یہ بات بہتر نہیں ہوگی۔ ٹھیک، مظاہر صاحب ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گی، اعظم خان کی گواہی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ قانونی اہمیت کی حامل ہوگی اس کیس میں آنے والے جب ہم دیکھ رہے ہیں وقت کو؟ دیکھیے گواہی تو بہت سارے لوگ دینے کو تیار ہیں نا، گواہی میں بھی اتنا آپ یہ دیکھیں تضاد ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہ یہ پہلی گواہی تو نہیں ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اگر اس کی بھی بات کی جائے تو مختلف اینگل سے آ رہی ہیں۔ ویڈیو بیان پہ کچھ دے رہے ہیں، اسکائپ پہ میٹنگ ہوئی، سامنے بٹھا کے ہوئی، ٹیلی فون پہ ہوئی، یہ سمجھایا گیا اٹیک کرو، یہ سمجھا، الگ الگ جو ہے نا تضاد ہے، جو وٹنس ہے نا ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں کوئی ایسا معاملہ طے کیے گئے ہوں جس کے تحت یہ گواہی لی جا رہی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس گواہی کو مظاہر صاحب آپ کا اوپینین آ گیا۔ عبداللہ گل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو کریں گے، ابھی میں ذرا اس سوال کے حوالے سے پبلک پول کو ڈسکس کر لوں، پھر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی اس کیس میں ضمانت ممکن ہے؟ 76% کو ایسا لگتا ہے، جبکہ 24% ایسا نہیں مانتے۔ ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی، جنہوں نے ایز یوزول جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تنقید کا سلسلہ جاری ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پر ایک مرتبہ پھر سے تنقید کی ہے۔ مزید الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمیں تمام مسائل کا حل چاہیے، ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، جو ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس ضمانت دیں کہ 8 فروری کے الیکشن پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اگر کسی نے انگلی اٹھائی یا الزام لگایا
तो फिर इलेक्शन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। उम्मीद है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। साफ़ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बनने वाली हुकूमत मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकती। साफ़ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो धरना होगा, मुल्क का नुकसान होगा। ये जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन के बाद एक मरतबा फिर से धरना सियासत होगी, एक मरतबा फिर से जो है वो धरना कल्चर का इनेकाद किया जाएगा, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया जाता, तो उसके बाद जो धरने की बात कर रहे हैं, क्या एक मरतबा फिर से 2013 के बाद वाली सिचुएशन देखने में आ सकती है मुल्क में? अब्दुल्ला गुल साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, काइंडली अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए सर, और इस पर भी कमेंट कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं उस टाइम पे हमारे मोहतरम हैं आरिफ चौधरी साहब और दूसरे भी हमारे भाई, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। यकीनन कानूनी पहलू तो इसलिए क्योंकि कानूनी पहलू पे तो आरिफ चौधरी साहब जो कि एक माहिर वकील हैं वही गुफ्तगू कर सकते हैं, इसलिए ये उनके लिए छोड़ दी थी। लेकिन दोनों शुरका से एक ही सवाल है कि क्या 9 मई का वाकया हुआ था? क्या कोर कमांडर हाउस जलाया गया था? क्या GHQ पर हमला किया गया था? क्या MM आलम का जहाज पर आतिश किया गया? क्या पेट्रोल लेके बकायदा गाड़ियां जो हैं वो मियां वाली बेस के अंदर घुसी थी? अगर ये घुसी थी, और क्या ISI का दफ्तर फैसलाबाद के अंदर उसके ऊपर हमला किया गया? क्या रावलपिंडी के अंदर ISI के ऊपर हमला किया गया? अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो चलो मैं मान लेता हूँ जनाब, फिर आप ऐसा करें वो मुझे सजा दे दें। अब अगर हम TTP के साथ, TTP ने क्या किया? उसने भी तो हमले किए ना, हमारी तनसीबात पर हमले किए, हमारे बच्चे मारे, तो क्या यहाँ क्या हुआ? तो फिर क्यों ना उनके साथ मवाजना किया जाए? फिर किससे मवाजना करूं? दूसरी बात यह है कि पार्टी ने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई? अगर साइफर का था तो क्या इमरान खान साहब, आज भी उनके सेनेटर मौजूद हैं, उन्होंने जो है वो क्या सेनेट में बिल ले आए हैं? क्या उन्होंने कोई करारदाद पेश की है? क्या उन्होंने इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए कोई जुडिशियल इंक्वायरी का जो है ऑफिशियल उन्होंने कोई मुतालबा किया? क्यों नहीं किया? जब वो वजीर आजम थे तब उन्होंने साइफर के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने का क्यों नहीं फैसला किया? तब उन्होंने कैबिनेट की इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? तब उन्होंने जो है असेंबली की इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? ये मामला तो चलता रहा ना। अच्छा चलें, इस बात को अभी हम साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं बिलावल साहब के ऊपर। देखिए, बिलावल साहब को मालूम है अच्छी तरीके से पीपल्स पार्टी को वो कि वो अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे वो साइजेबल जो शोज हैं वो पुटअप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको मालूम है कि ये वोट लेने के लिए काफ़ी नहीं है। उनकी हुकूमत के होते हुए जब उनके पास मौके थे, सिंध के अंदर उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत, मेरे ख्याल में उस पर सवालिया निशान है। बिलखसूस कराची शहर के हवाले से आपको याद है पागल कुत्तों ने काट काट के लोगों का जीना हराम कर दिया था सिंध में। उसके बाद आपने थरपारकर के अंदर मौत का रक्स जो है वो देखा, जो कि आज तक जारी है। फिर इसी तरीके से कराची शहर के जो नुक्से अमन अमान का मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी ओवरऑल है उसको पंजाब के अंदर कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली। अब और KP में भी जो है वो एक अपना मिजाज है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर बिलावल साहब जो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि डील करने से पहले वो अपने आप को उस मुकाम के ऊपर लेके जाएं, पहले इलेक्शनों को इतना मुतनाज़ा बनाया जाए, पहले डरावे धमकावे की जो सियासत है उसको वहां ले जाया जाए ताकि लोग जो हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उनके साथ मामला तय कर पाए। जब उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर यही सियासत होती है कि आप जो है अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, अपने आप को ऐसे साबित करते हैं। आज ये बुलंद बांग दावे तमाम जगह से मिलेंगे, हर कोई कह रहा है कि जी मैं हुकूमत में आ रहा हूँ, नेक्स्ट वजीर आजम मैं हूँ, आप मुझे मौका दें। भाई ये मौका देने की बात वो किससे कर रहे हैं? क्या अवाम से मुतालबा कर रहे हैं या कुछ हलकों से मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान से कर रहे हैं? तो फिर किससे मुतालबा कर रहे हैं? एक तरफ वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। मज़ाहिर साहब क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस जमानत दें कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये डिमांड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जी बिल्कुल, देखें पहले तो मेरे बड़े भाई जो बैठे हैं मैं इनको एक रिमार्क दे दूँ कि जो मैंने बातें की हैं उसमें अल्लाह ना करें मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, वरना मुझे गद्दारी का सर्टिफिकेट जो वो मिल जाएगा जल्द अज जल्द, तो सर्टिफिकेट ना बांटें गद्दारी के। मैंने जो बात की है बिल्कुल कि इसके मुतालिक बात की थी
اور میں اس کو مزید کنٹینیو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں جس نے کہا کہ بلاول بھٹو کی زرداری کی جو ہے وہ پرفارمنس بہت خراب ہے, تو اگر ہم 18 مہینے کی پی ڈی ایم کی کارکردگی دیکھیں نا, تو عوام یہ کہتی پھر رہی تھی کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, اگر کام کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو 18 مہینے کی ان کی کارکردگی بھی کچھ اس طرح کی تھی. جمہوریت نے ابھی تک پاکستان کو اس ٹائم کچھ بھی نہیں دے رہی, نہ کچھ دیا ہے. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کی اگر بہتری کی بات کریں تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسمگلنگ روکنے پہ, ڈالر کی اسمگلنگ روکنے پہ اس کو کور کیا گیا, جس کی وجہ سے ڈالر کی جو ہے وہ جو قدر ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے. اس کے بعد پیٹرول, میری اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 40 روپے کا پیٹرول کبھی کم ہوا ہو, تو 40 روپے کا پیٹرول بھی کم ہوا. تو ابھی ڈیموکریسی جو گئی ہے, نواز شریف عوام میں جا سکتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں پنجاب میں ان کے ایک کارکن گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے, ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. اس کو ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں, اس کو ڈیٹیل میں ذکر کروں میں. لیکن اس وقت ڈیموکریسی رکھنے والے جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, ان کی اتنی وقت نہیں رہی ہے کہ یہ عوام میں جا کے اب جو ہے وہ ووٹ مانگے. دوسرا یہ ہے کہ دسمبر میں ہی فائنل ہوگا. ویسے تو آ چکا ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے, لیکن الیکشن جو صورتحال ہے, اتنا پیسہ الیکشن پہ خرچ کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ تمام تر چیزیں ہم پوری کر رہے ہیں. IMF کی ڈیمانڈز ہم نے تمام پوری کر دی, جو چیزیں مہنگی کرنی تھی وہ کرتی, تو نگراں حکومت تقریباً تمام تر چیزیں پوری کرتی بھی جا رہی ہے. میرے اپنی ذات مطلب اپنی جو ایک تھوڑا سا اخبار پڑھتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں جلتا ہوں, تو مجھے امید یہی ہے کہ یہی حکومت جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرے گی. اور آرمی چیف کی سربراہی میں جس طرح سے اسمگلنگ روکی جا رہی ہے, اس میں مزید کام کیا جائے گا تو ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. جس وقت ملک کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی تھوڑی اور زیادہ, اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. فی الحال ابھی فروری کے جو الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی, لیکن میری اپنی ذاتی رائے سمجھ لیجیے, میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہو گیا مظاہر صاحب, آپ کی اوپینین آ گیا ہے. عارف چودھری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جانب ہم الیکشن کو بھی ڈسکس کریں, بلاول بھٹو زرداری کو بھی ڈسکس کریں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اور اگر ہوتے ہیں اور صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر سے دھرنے ہوں گے اور ہم الیکشن کے بعد وہ اونٹ ہوں گے, یہ اونٹ جہاں بیٹھے گا وہیں سے حکومت کرے گا. کس جانب جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری؟ دیکھیں, بات ہمیں وہ کرنی چاہیے جو آپ کا سوال ہے بالکل اس سے متعلق, اور اس میں اگر ان کی کارکردگی نہیں ٹھیک رہی بلاول بھٹو کی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے بھی ساتھ دیا ہے, وہ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق عوام سے ہے, جو عوام فیصلہ کریں الیکشن میں اس سے ہے. ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, بات ان کی درست ہے, اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی ہے. چونکہ یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ ایک شخص آیا ہے نواز شریف صاحب, اور اسے بالکل کاندھوں پہ بٹھا کے ریاست پاکستان لے آئی ہے میدان میں, اور بالکل ہر جگہ یہ تاثر دیا گیا ہے مکمل طور پر کہ جناب یہ نیکسٹ ہمارا پرائم منسٹر ہے, اور اس کے لیے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور الیکشن کیمپین میں اسے یعنی آگے لوگ نہیں قبول کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن اس کے لیے کسی طرح کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ تمام سیاسی قوتیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف, اس کے لیے مکمل طور پر دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اسے دیوار کے ساتھ کر دیا گیا ہے, اور تاریخ بھی بلا دی گئی ہے کہ مشرقی پاکستان والے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, جنہوں نے پاکستان کی پہلے قرارداد منظور کی تھی, وہ ان سب کے ساتھ ہم نے یہی کہہ کے کہ یہ تو غدار ہیں, یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں, یہ تو سب, اور ہم نے پاکستان سے پیدا کر دیا. اس وقت بھی وہی روش اگر ہماری رہی, اور الیکشن جو ہے اس کو پاکستان کا دشمن کوئی ہے یا پاکستان کا کوئی حامی ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہے لوگوں نے. لوگوں نے ان کی کارکردگی بھی دیکھی ہوئی ہے عوام نے, اور ان کے بارے ان کے کردار کو بھی کرنے کا موقع نہ دیا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی ساکھ جو ہے وہ ختم ہوگی. اور اس وقت بھی ہم بڑے کلاؤڈز کے اندر ہیں, اور اس کو اگر ہم اس طرح چلاتے ہیں تو یہ الیکشن بالکل بے معنی ہوں گے. اور باقی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی فوج کی قیادت میں یا فوج کی سربراہی میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں, ملک چل سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی اس معاملے میں غلط فہمی ہے. فوج کے ساتھ یہ فوج کا تعاون تو ظاہر ہے کہ ہر صورت میں چاہیے, لیکن فوج کا جو اصل کام ہے وہ سرحد کی حفاظت ہے. اور اس وقت سرحدوں پہ یہ جو اس وقت اندرونی دشمن یہ جو حملے کر رہا ہے نا,
اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سارے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں اور فوج اپنا وہ کام کرے اور ہم فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بالکل سر آپ نے بجا فرمایا. اور جس طرح سے عارف چودھری صاحب آپ پبلک کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے. اگر ہم اسی جو ہے سوال کے حوالے سے بات کریں کیا 2024 کے الیکشن کے بعد بھی ملکی حالات 2013 کے الیکشن کے بعد والے ہوں گے, تو یہاں بھی ہمیں جو ہے پبلک کا ملا جلا رد عمل نظر آ رہا ہے. 50-50% جو ہے وہ اس کا پول ہمارے سامنے آیا ہے کہ 50% کو لگتا ہے, 50% نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. فلسطین اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے تذکرہ کریں گے. جہاں ایک جانب اسرائیلی کشیدگی جاری ہے, وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ محکمہ خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے اور اسی پر مبنی سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا. زیادہ سے زیادہ امداد پہنچائی جائے, یہ کہہ رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ. پریس بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا کہ تنازع کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھ کہنا مشکل ہے. جنگ کے اختتام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ کیسی فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں جو مغربی کنارے اور غزہ کو متحد کرے. یہ وہ پالیسی ہے جو امریکہ سپورٹ کرتا ہے. کیا واقعی ایسی بات ہے؟ عارف چودھری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اب امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آ رہا ہے, کیا امریکہ کی پالیسی واقعی یہ تھی یا اب امریکہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ امریکہ کی پالیسی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے. کوئی پریشر جو بھی دنیا میں پبلک اوپینین کا پریشر ہے, یقیناً اس سے سب متاثر ہوتے ہیں. امریکن فارن پالیسی بھی متاثر ہوتی ہے, لیکن ایک جو ان کی فارن پالیسی کا بنیادی ستون ہے وہ ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ تعلق. اور وہ تعلق ایسے ہی ہے جس طرح وہ اپنے آپ کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے زور پہ کچھ لینا تھا. پاکستان تو خیر جو کچھ رول نہیں پلے کر سکا اس معاملے میں, لیکن باقی مسلم امہ جو تھی اس کو بھی اس معاملے میں کہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. وہ بڑا مشہور شعر ہے ظفر اقبال کا, کہا کہ وہ ہے ظفر چھین لیا جائے جو بڑھ کر, یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں نے اپنے طور پر اپنا وجود بنوانے کے لیے انہوں نے ساتھ دھاڑ کی بازی لگا کر ان کا وہ دفاعی نظام جو دنیا بھر میں بڑا مشہور تھا, اور نہ صرف دفاعی نظام بلکہ اس کے علاوہ ان کا تمام تر سسٹم جس پہ وہ فخر کرتے تھے, نازا تھے کہ جناب ان کی انٹیلیجنس, ان کا یعنی دفاع اور کی ہر لحاظ سے وہ اتنے زیادہ یعنی تیار ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو وہ نہتے مظلوم جو تھے انہوں نے اس کو ان کا گھمنڈ وہ توڑ دیا. اب اگر مسلم امہ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتی یا ساتھ دے تو پھر وہ تمام تنازعات اس انداز میں طے ہو سکتے ہیں جو فلسطینیوں کے انٹرسٹ میں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یہ توقع کی جائے کہ وہ کسی طور پر بھی کوئی ایسا حل جو فلسطین کے لیے قابل قبول ہو اور یعنی اس کو اسرائیل کو نقصان میں ہو رہے, وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ سے اس طرح کا کوئی یعنی حل نکلے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. مظاہر صاحب, آپ بھی مختصراً بتا دیجئے کیا امریکہ اپنے بیان پر عمل درآمد بھی کروا پائے گا؟ دیکھیں, امریکہ کی تو مکمل یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بیان پہ عمل درآمد کروائے, لیکن اس کے بیان کی جو اندرونی کہانی ہے وہ یہی کہانی ہے کہ اسرائیل کا ہی فلسطین پہ جو ہے وہ ایک نظام بنانے کے بعد کنٹرول ہوگا, انتظامی سارے معاملات جو ہیں وہ اسرائیل دیکھے گا. تو اس طرح کی ایک پالیسی ہے جو امریکہ تیار کر رہا ہے. یہ میں بالکل ایگری کروں گا کہ ایسا نہ سوچیں کہ امریکہ ایسی پالیسی بنا رہا ہے جو فلسطین کے جو ہے وہ مفاد میں ہوگی. بالکل ویسی پالیسی بنا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے مفاد میں ہوگی. دوسرا, اگر 2 منٹ مل جائیں تو میں ایک بات کہہ دوں کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ آگے کی طرف چل چکی ہے. 3 جو ملک ہیں اگر آپ دیکھیں تو لبنان, اپنا فلسطین اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یمن, یہ تینوں جو ہیں وہ مل کے جنگ لڑ رہے ہیں. اسرائیل اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور وہ کس طرح اس معاملہ سے ڈائیورٹ کر رہا ہے. وہ اب دیکھیں اس نے انٹرنیشنل میڈیا کا جو ہے نا وہ رول جو ہے وہ دیکھیں, انٹر میڈیا کو کیپچر کیا ہوا. انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ مختلف بیانات جو ہیں وہ دلوائے جا رہے ہیں, ذرائع سورسز سے خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ایک خبر جو ہے وہ بریک کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران نے جو ہے وہ اختلاف
اعتراف کر لیا کہ ہم آپ کے حملے کے ساتھ نہیں تھے یا ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں مختلف 57 جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر آپس میں شاید انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے وہ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں اور آل محمد کے صدقے میں فتح جو ہے وہ فلسطین کی ہوگی انشاءاللہ. سر ہم بھی پر امید ہیں اور دعا گو بھی ہیں. عبداللہ گل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کسی بھی فلسطینی کو جو ہے یہاں غزہ سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے یا بے دخل نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ امداد پہنچی جائے اور انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ کم کیا جائے، یہ کیا واقعی امریکہ کی یہی پالیسی تھی یا یہ شوگر کوٹڈ وے میں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے جو ہے وہ بیان میں تبدیلی کی جا رہی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ بے شرم. یہ ڈیل آف دا سینچری میں کیا کیا تھا؟ گوگل میپ سے فلسطین کا نقشہ ختم کرایا تھا امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ بدبخت نے. یہ ہے حقیقت. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ صرف ایک ان کو جھانسا دیا جا رہا ہے. یہ جھانسے میں نہیں آئیں گے کیونکہ ڈیل آف دا سینچری کے بعد بھی کیا ختم ہو گیا تھا؟ کیا آپ نے لوگوں کے دلوں سے بھی فلسطین کا نقشہ ختم کر دیا تو آج آپ نے پوری دنیا میں اس کا جو ہے تماشا دیکھ لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ذرا چلے جائیں نا 1948 سے پہلے والی سچویشن پہ. وہاں اسرائیل کی ریاست کہاں جو ہے وہ مارد وجود میں نظر آتی تھی کیا؟ تو پھر اگر 1947 تک اسرائیل تھا ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسے جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ نمبر 1. اب دوسری بات یہ ہے کہ بالکل میں اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ یہ جنگ تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ پھیل جائے گی اور اس کے اندر ابھی سوریا بھی شامل ہوگا، ابھی اس کے اندر جو ہے وہ دیگر ممالک عراق بھی شامل ہوگا. لیکن جو ایران کی طرف سے اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ جو دیگر پڑوسی ممالک کی جانب سے ری ایکشن آئے گا وہ ابھی تک نہیں آئے گا. ابھی تک نہیں آیا. لیکن اس میں جتنی جہادی آرگنائزیشن ہیں اب وہ کٹھی ہو رہی ہیں اور جب وہ کٹھی ہو جائیں گی تو پھر ایک جہاد انٹرنیشنل ہو جائے گا. پاکستان کو جو موقف اختیار کرنا چاہیے تھا جیسے عارف صاحب نے بولا بالکل درست ہے. ہمیں آج برنکمین شپ پالیسی کی ضرورت تھی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر کل کو آپ کے قرضے بھی معاف ہونے ہوتے تو وہ تب ہوتے جب آپ بجا فرمایا آپ نے. ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے اس لیے ہمیں وائنڈ اپ کی جانب بڑھنا ہے. کیا جنگ کے اختتام کے بعد فلسطینی ریاست 1948 سے قبل والی ہوگی؟ پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 75% کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ 25% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کے پاس.